बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गपशप नामा के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट जाहिद खान और मैं हूं सना इकबाल। जी तो व्यूवर्स, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हालात हाज़रा की। जैसे कि सर्दी का सभी को इंतज़ार था और सर्दी के साथ साथ बारिश का सबको इंतज़ार था। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि इस टाइम जो बारिश हुई है वो बहुत ज़बरदस्त, और डॉक्टरों के मुताबिक ये कहा जा रहा था कि इस टाइम जो बारिश है वो बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से काफ़ी डस्ट एलर्जी और इस तरह के मामलात होते हैं, स्पेशली मौसम सरमा में। और अगर उस मौसम सरमा के स्टार्ट में अगर बारिश ना हो तो बहुत सारी बीमारियों हमें घेर सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी इन टाइम पे बारिश है और इसका जो है वो कल से आगाज़ हो चुका हुआ है, और मेरा ख्याल है कि अब लोग इसको एंजॉय भी करें और करना भी चाहिए। स्पेशली मेरा ख्याल है कि इस जो मौसम सरमा की जो सौगात होती हैं ड्राई फ्रूट्स के हवाले से, वो भी हमें जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, डेफिनेटली वो इतनी ज़्यादा महंगी होती है कि हर बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक जो मूंगफली है वो सभी अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको ज़रूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। स्पेशली जब रात को हम घर में बैठते हैं और एक पूरी फैमिली के साथ हम बैठते हैं, हमें टाइम मिलता है, तो उस टाइम जो है वो मूंगफली को एंजॉय करना चाहिए। एक अफोर्डेबल मेरा ख्याल है कि ड्राई फ्रूट है जो हमें करना चाहिए इसका इस्तेमाल। बाकी कुछ आप भी बता सकती हैं, मेरा हाल है कि सूप्स के हवाले से बहुत सारे लोग जो कि बहुत ही लोगों के और सभी के फेवरेट्स होते हैं। सूप का बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कुछ दिनों से मौसम जो था बारिश ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा ऐसा था कि लोग बीमार हो रहे थे, जिस वजह से लोग ऐसी चीज़ें ले रहे थे, खा रहे थे जिसमें सूप या फ़िश हो गई, ऐसी चीज़ें हो गई जो कि उनको इस मौसम की तब्दीली की वजह से होने वाली बीमारी से बचा सकें। बिल्कुल, फ़िश के हवाले से अगर हम बात करें तो परसों हम भी जनाब फ़िश खाने के लिए गए थे, तो वहाँ पे हमें तो उस टाइम तो जो है वो बड़ी आसानी से जगह मिल गई थी। लेकिन अगर हम रात को देखें, जब रात को बारिश हुई है, तो मछली खाने के जो शौकीन लोग हैं वो अपने घरों से स्पेशली निकले, और जितनी भी जो अच्छी मछली बनाने वाले, फ़िश फ्राई करने वाले जो लोग थे, जो शॉप्स थी, जो स्पॉट्स थे, वो तमाम फेल हो चुके थे और कहीं पे जगह नहीं मिल रही थी। तो ये डेफिनेटली पूरा मौसम सरमा जो है वो इसी तरह से गुजरेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें मौसम सरमा की, तो अगर आपको कोई ज़ुकाम, नज़ला जो डेफिनेटली होता ही है सबको, तो उसमें मेडिसिन्स की बजाय मैं ख़ुद अपने ट्राई करता हूँ कि सूप वगैरह या इस तरह की चीज़ हम ले लें, तो उससे जो है मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम उसमें रिकवर कर जाते हैं। जी बिल्कुल। तो ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि अगर है जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो उनको दूर करने के लिए फिर हमारे पास एक पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। अगर हम उनको बाकायदा सही तरीके से इस्तेमाल करें तो उसका हमें काफ़ी फ़ायदा भी हो सकता है। जी, तो इसके साथ ही अगर हम बात करें तालीमी इदारों की, तो तालीमी इदारों का फ़ैसला होना था। जी बिल्कुल, और अब वो हो चुका हुआ है, और उसमें जो है वो बाकायदा ऐलान कर दिया गया है महकमा तालीम की तरफ से कि जो ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि स्कूल्स जो है वो बंद कर दिए जाएंगे, तो उस हवाले से अगर हम अपडेट करें तो यही फ़ैसला आया है कि अभी फ़िलहाल कोई स्कूल्स को बंद, और ये फ़ैसला आज का है। जी बिल्कुल, ये आज का बिल्कुल फ़ैसला है और आज ख़त्म हुई है उनकी जो मीटिंग थी, और उसमें ये बाकायदा तय पाया है कि अभी तक फ़िलहाल जो है वो कोई उसको बंद नहीं किया जा रहा। लेकिन इसके बावजूद हमें ये ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशली अगर हम सियालकोट की बात करें तो सियालकोट में पिछले हफ्ते जो है वो तकरीबन 50 से ज़ायद केसेस जो है वो निकले हैं, और उसमें स्पेशली स्कूल्स के जो बच्चे हैं और टीचर्स हैं उनमें जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। तो उस वाले से हमें SOPs जो है वो बहुत सख्त करने पड़ेंगे दोबारा से। अगर हम हर शो में यही डिस्कस करते हैं कि अगर हमें इस चीज़ से बचना है तो फिर हमें SOPs के ऊपर फॉलो उसको करना पड़ेगा, और फिर ही हम इससे बच सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये तभी हम लोग, और आपने भी सुना होगा कि कोरोना जो है इस मौसम में ज़्यादा स्प्रेड करता है। जी बिल्कुल, बताया यही जाता है कि सर्दी में जो है, क्योंकि सर्दी में मैं समझता हूँ उसकी वजह ये भी हो सकती है कि नज़ला ज़ुकाम जो है वो बहुत ज़्यादा आम होता है, और उसकी जो सिम्टम्स हैं वो इसमें पाए जाते हैं, खांसी, नज़ला ज़ुकाम, तो उससे बचना चाहिए। और उससे अगर हम तभी बचेंगे जब अपने आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करेंगे। हम जिस तरह पहले हम अब 1 साल हुआ है कि ये कोरोना का अजाब मैं समझता हूँ, बिल्कुल, और हम लोग इसको शिकस्त भी दे चुके थे, लेकिन दोबारा से दूसरा मरहला है कि कोरोना वापस आ गया। तभी दी थी कि जब हमने SOPs को फॉलो किया था और ये सारी चीज़ें हमने अपने अडॉप्ट की थी अपनी लाइफ के। और मैं तो ये भी, बल्कि बहुत सारे लोग माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि अब इसको हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। अगर तो हमें कोरोना को जो है वो शिकस्त देनी है फॉर लॉन्ग टाइम या फॉर लाइफ, तो फिर हमें इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा। हम मास्क पहनना और
یہ فاصلہ رکھنا اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ یہ ہمیں اس کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا. جی بالکل. جی تو ویورز ہم آپ کو SOPs بتاتے چلتے ہیں. SOPs میں آپ کو سب سے پہلے ماسک لازمی پہننا ہے باہر جاتے ہوئے, یا بچوں کو اسکول بھیجتے ہوئے ماسک لازمی ان کو پہنانا ہے. اس کے علاوہ بار بار اپنے ہاتھوں کو واش کرنا ہے, اور سینیٹائزر کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہے, اور 6 فٹ کا جو فاصلہ ہے وہ لازمی. ان سب چیزوں کو اگر ہم اور آپ مل کے اڈاپٹ کریں گے دین ہم دوبارہ سے کرونا کو جو ہے وہ شکست دے سکیں گے, اور ہمارے بچے جو ہیں وہ اسکول جو ہیں وہاں جا سکیں گے اور اسکول دوبارہ سے بند نہیں ہوں گے. جی تو اس کے علاوہ ایک اور میرے پاس بات ہے, وہ یہ ہے کہ گلگت میں الیکشنز ہو رہے ہیں, اور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, آپ کو کیا خیال ہے؟ جی بالکل, الیکشن ہو رہے ہیں اور اس میں کچھ تھوڑی سی خبریں بھی آئی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جو سیاست کا معاملہ ہے ہم چھوڑتے ہیں سیاست کے اوپر, اور جہاں پہ جو ہے وہ ووٹنگ ہو رہی ہے, اور ہم تو یہی کہیں گے اللہ کرے کہ وہی لوگ سامنے آئیں, وہی لوگ آگے آئیں جو اس ملک کو آگے لے کے جائیں. جی بالکل, انشاءاللہ امید ہے کہ دیکھیں جو بھی ہوگا بہتر ہے. جی بالکل. جی تو ویورز اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں اپنے فرسٹ سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے گولڈن ورڈز. جی تو سر آج آپ ایسے کون سے گولڈن ورڈز ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے؟ جی بالکل, گولڈن ورڈز میں میرے پاس آج ہمیشہ کی طرح 2 گولڈن ورڈز ہیں, جس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ برے وقت میں رشتے ضرور بے نقاب ہوتے ہیں, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ وہ رشتے ختم کر دیں, بلکہ ان کو معاف کر کے اپنے اچھے ہونے کا ثبوت دے دیں. جی بالکل. تو یہ ہے ڈیفینیٹلی, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہماری مرضی کے خلاف بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, یا ہم ایکسپیکٹ جو نہیں کر رہے ہوتے وہ ہو جاتا ہے, لیکن اس میں ہمیں جو ہے وہ تھوڑی سی اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھنا چاہیے, اور فلیکسیبل اتنا ہونا چاہیے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کو ہمیں ڈیفینیٹلی معاف کر دینا چاہیے. بالکل, اور اگر ہم کسی کو معاف کریں گے تو کوئی ہمیں بھی معاف کرے گا. فلیکسیبلٹی بہت ضروری ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فلیکسیبلٹی ہے کہ جب انسان اب گناہ کرتا ہے اور بہت سارا گناہ کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹ دیتا ہے, ڈھیل دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ یہ میرے طرف ہی واپس آئے گا. تو ہمیں بھی اس طرح کا گمان کرنا چاہیے, اس طرح کے لوگوں سے اچھے گمان رکھنے چاہیے. جی بالکل. اور اس کے علاوہ ایک بہت زبردست میرے پاس گولڈن ورڈز ہیں, اس میں یہ ہے کہ اپنے دوستوں کا انتخاب کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کریں. جی بالکل. کیونکہ اصل میں آپ اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑا فلسفہ ہے کہ جب ہم اپنے دوستوں کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم ایسے دوستوں کو اپنے انتخاب میں رکھیں کہ جو کل کو اگر ہم نے اس دنیا سے جانا ہے تو ہمارے جنازے میں شامل ہونے والے جو ہمارے وہ جن سے ہم ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں دوستی کے, جن کو اپنے دوستی کے قابل سمجھتے ہیں, وہ آپ کی جنازے کی پہلی صف میں ہونے چاہیے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو بھائی ہوتے ہیں وہ گولڈ کی مانند ہوتے ہیں, اور جو فرینڈز ہوتے ہیں وہ ڈائمنڈ کی مانند ہوتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ وہ جو فرینڈز ہوتے ہیں وہ خود ہم سلیکٹ کرتے ہیں. جی بالکل. بھائی بہن اور یہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ ہمیں قدرتی ہمیں ملتے ہیں اور ہمیں ان کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے, لیکن جو دوست ہیں وہ ہم خود سلیکٹ کرتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ سلیکشن میں جو ہے وہ کافی زیادہ احتیاط کرنی, لیکن بار بار اپنے دوستوں کو پرکھنا نہیں چاہیے میرے خیال میں. جی یہ ایک الگ بحث ہے. اگر آپ دوستوں کو پرکھیں گے تو ظاہری بات ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے اس کی کسی مجبوری کی وجہ سے وہ آپ کو اس طرح سے رسپانس نہ دے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت کوئی ایسا ڈیسیجن لے لیں کہ جو بعد میں جو ہے وہ آپ اس کے اوپر پچھتائیں. تو یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کو ہم دوستوں کو پرکھنا چاہیے یا نہیں پرکھنا چاہیے, کیونکہ اکثر پرکھنے کے چکر میں ایک اچھا انسان ہم لوگ گوا دیتے ہیں, تو اس سے بہتر ہے کہ انسان اس کو ویسے ہی ایکسیپٹ کرے جیسے وہ ہے. جی بالکل. جی تو ویورز امید ہے آپ کو گولڈن ورڈز پسند آئے ہوں گے. اگر آپ کو ہمارے گولڈن ورڈز پسند آئے ہوں آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گپ شپ نامہ. ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے ہاٹ سٹوری. جی تو سر آج ایسی کون سی ہاٹ سٹوری آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے؟ جی بالکل. ہاٹ سٹوری جو ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے اس میں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسی چیزیں لے کے آئیں, ایسی کچھ سٹوریز لے کے آئیں جو ہاٹ ہوں اور اس کا فائدہ بھی ہو. ہاٹ سٹوری کا مطلب یہ ہے کہ امپورٹنٹ چیز ہے.
تو آج جس چیز کے اوپر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انسان کا وجود، کہ انسان زمین پر کہاں سے آیا، کب سے جو ہے وہ انسان زمین پر رہ رہا ہے، اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں سائنسدانوں کے حوالے سے، تو سائنسدانوں نے یہ بات کہی ہوئی ہے، جس میں ایلے سلور نے اپنی کتاب ہیومنز آر ناٹ فرام ارتھ، اس میں انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس زمین کا جاندار نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور سیارے سے آیا ہے۔ اور اس کی تصدیق میں سمجھتا ہوں کہ پھر مجھے آج ایک پراؤڈ فیل ہو رہا ہے بحیثیت مسلم، کہ ہماری جو قرآن پاک کی کتاب ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اور اس میں جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں، آج جا کے جو سائنسدان ہیں وہ ساری چیزیں پروو کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ 1400 سال پہلے ہی ہمیں بتا دیا گیا تھا ہمارے قرآن پاک میں کہ یہ ساری چیزیں۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں اس طرح آج یہ سائنسدان جو بات کر رہے ہیں کہ دوسرے کسی سیارے کی مخلوق ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہوا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اور بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ جنت جو ہے وہ یہ آپ کے لیے ہے، اس میں جتنے بھی میوہ جات ہیں، جو سہولتیں ہیں، ہر ایک چیز آپ کھائیں پئیں، اور بس صرف ایک درخت جو ہے وہ اس کے پاس جانے سے منع کیا، اور یہ کہا کہ اگر آپ اس درخت کے پاس جائیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ظالموں میں سے مین کہ اگر آپ اپنے اوپر آپ ظلم کریں گے۔ تو انسان جس طرح کی فطرت ہے انسان کی کہ جب بھی کوئی ایک چیز کے اس کی زیادتی ہو جاتی ہے، انسان کے پاس بہت زیادہ چیزیں ہو جاتی ہیں اور وہ روٹین میں وہ چیزیں استعمال کرتا ہے، یا چاہے وہ جتنی مرضی آسائش کیوں نہ ہو، تو انسان کی ایک فطرت ہے کہ اس سے اکتا جاتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ جب یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام نے یہ کہا کہ اگر ہم اس درخت کے پاس بھی چلے جائیں گے، اور وہ یہ تب ایسے ہوا کہ شیطان نے ان کے پاس آ کے ان کو ورغلایا، جو کہ ازل سے ہمارا جو ہے وہ دشمن ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ شیطان ہر ایک انسان کا دشمن ہے۔ تو انہوں نے شیطان نے جو ہے ورغلایا اور وہ اس پیڑ کے پاس گئے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ انسان کو زمین پہ بھیج دیا۔ تو اس کی تصدیق جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ جو سائنسدان ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کی تصدیق اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ باقی جتنے بھی جاندار ہیں جو زمین پر رہتے ہیں، وہ ان کا جو جسم ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو موسم کے مطابق تبدیل کر لیتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اس کو جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو اس کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، موسم کے مطابق انسان۔ فار ایگزامپل اگر سردی ہے تو اس کے لیے ہم گرم کپڑوں کا انتخاب کرتے ہیں، اس کے لیے آگ کا استعمال کرتے ہیں، ہیٹرز کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اور اس کے علاوہ اگر جب گرمی آتی ہے تو پھر ہم اے سی وغیرہ پنکھے وغیرہ چلاتے ہیں، کیونکہ ہمارا جسم جو ہوتا ہے وہ اس کے مطابق نہیں ڈھل رہا ہوتا۔ اسی طرح باقی جو جاندار ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خاصیت رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو موسم کے مطابق ڈھال دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انسان کا جو ڈی این اے ہے اور اس کے جو جینز ہے باقی جانداروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ باقی جو جاندار ہیں وہ زمین پر جتنی بھی ان کو خوراک چاہیے ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ بھی اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن انسان کو جو خوراک میسر آتی ہے اس کو پھر باقاعدہ اس کو پکانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے اس کو ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں، پکا کے پھر وہ کھاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی ایک اور مثال یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ جب ہم زمین پہ بیٹھتے ہیں تو زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے، اور اس کے مقابلے میں اگر ہم چیئر پہ بیٹھیں، کرسی پہ بیٹھیں تو ہم زیادہ دیر کے لیے بیٹھ بھی سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ایزی بھی فیل کرتے ہیں۔ تو زمین پہ ڈائریکٹ جب ہم بیٹھتے ہیں تو زمین کی جو کشش ثقل ہے وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہم زیادہ دیر زمین پر نہیں بیٹھ سکتے۔ اور اس سٹوری کا مقصد جو ہے وہ پھر سے میں یہ کہوں گا کہ یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا ہوا ہے، آج ہمیں ان باتوں کا پتہ چل رہا ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ جی تو ناظرین، انتہائی انفارمیٹیو سٹوری سننے کے بعد لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گپ شپ نامہ۔ ویلکم بیک ویورز، اس کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا آپ کو اور ہمیں ہوتا ہے بے تابی سے انتظار، اور ہم ڈسکس کرتے ہیں ایسے ویڈیوز پہ اور تبصرہ جانتے ہیں اپنے ہوسٹ کا ان ویڈیوز پہ۔ جی تو آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا، ہم بات کر رہے ہیں اپنے سیگمنٹ جو کہ ہے ویڈیو آف دا ڈے۔
جی تو سر کیا آپ ریڈی ہیں اس سیگمنٹ کے لیے؟ جی بالکل میں ریڈی. جی تو ویورز چلتے ہیں ہم اپنی فرسٹ ویڈیو کی طرف. زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, پانی والا تمہارے لیے ہی ہے. جی تو واقعی میں ایک بہت فنی ویڈیو تھی. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے تو. یہ ویسے وہی ہسبینڈ وائف ہیں اور بہت زبردست ویڈیوز بناتے ہیں, اور یہ بھی بہت زبردست ویڈیو تھی. اسٹارٹنگ میں لگ رہا تھا کہ بہت سیریس, جن ہسبینڈ نے دیکھی ہوگی پہلے بڑے ایموشنل ہوئے ہوں گے کہ واقعی بڑا پیار ہے, اور آخر پہ حقیقت سامنے آ گئی. تو یہ ہوتا ہے بالکل. جی بالکل. جی تو چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کی طرف, اور ہماری نیکسٹ ویڈیو ہے السلام علیکم بھائی جان, نماز کا وقت ہو گیا ہے, آپ نماز کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ یار مجھے میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے, پڑھوں گا. بھائی جان میں آپ کو دنیا کی حقیقت دکھاؤں, 2 منٹ دیں. اچھا ٹھیک ہے چلیں. یار یہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ سر بس 2 منٹ, آ جائیں بس. قبرستان کیوں لے کے آئے ہو, یہ کس کی قبر ہے؟ صاحب میری. یار یہ کیا مزاق. کامیابی کہاں تلاش کرتے ہو, وہ تمہیں دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے, چلے آؤ کامیابی کی طرف. یہ تو سر یہ ایک واقعی بہت زبردست پیغام ہے. بالکل. اور میں اس حوالے سے ضرور بات کرنا چاہوں گا, نماز جو ہے وہ جس کے حوالے سے کوئی معافی نہیں ہے, فرض ہے ہمارے اوپر, اور یہ ہمیں بالکل اس کا اہتمام کرنا چاہیے. دنیا کی بھیڑ میں ہم لگے ہوتے ہیں, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام بھی کرنا ہے, میں نے یہ بھی کام کرنا ہے, نماز کو ہم اگنور کر دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ مجھے یہ ضروری کام ہے, ضروری, حالانکہ اس سے زیادہ ضروری کام کوئی نہیں ہے. تو یہ فرض ہے, اور اس کے بارے میں بلکہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا جو سوال ہوگا آپ کو وہ نماز کے حوالے سے ہوگا, یہ نماز پڑھی ہے یا نہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کے اوپر ہم مطلب اس کو بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں, جو کہ جس کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. تو اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. جی تو ویورز چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کی طرف. بھائی کیا ہماری قسمت میں پہلے ہی سب کچھ لکھا ہوتا ہے؟ جی بالکل. تو بھائی پہلے ہی اگر سب کچھ لکھا ہوتا ہے تو ہم لوگ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ بھائی کیا پتا آپ کی قسمت میں یہ لکھا ہو کہ یہ مجھ سے مانگے گا تو میں اسے دوں گا. جی تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل. ہم بہت دفعہ ڈسکشنز ہماری ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جب کہتے ہیں کہ سب کچھ آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے, جو آپ کو ہونا ہے وہ ہونا ہی ہے. تو یہ ایک بہت زبردست میسیج تھا ان لوگوں کے لیے کہ ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی قسمت میں لکھا ہی یہ ہو کہ آپ نے مانگنا ہے تو ملنا ہے. اور سر دعا کا حق جو ہے وہ بھی اسی لیے دیا گیا. دعا کے بارے میں کہتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدلنے کی بھی جو ہے وہ سکت رکھتی ہے, طاقت رکھتی ہے. اگر آپ تقدیر کو بھی بدلنا چاہیں تو اس کے لیے بھی اگر آپ سچے دل سے اس طرح سے دعا مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچتی ہے اور اس سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. یہ تو ہمارا ایمان ہے اور یہ ہونا چاہیے. جی بالکل, اور سبھی کا ہونا چاہیے. جی تو ویورز چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کی طرف. یہ چپس کتنے کی ہے بھائی؟ 18 روپے کی شیخ صاحب. یہ لو 20 روپے, 2 روپے واپس دو بھائی. یہ لیں شیخ صاحب. یہ کیا, میں نے ٹافی نہیں لینی, میرے 2 روپے واپس دو تم. شیخ صاحب آپ ہمارے اتنے پرانے کسٹمر, میرے پاس چینج نہیں ہے, ایڈجسٹ کر لیں, جائیں شاباش. ایڈجسٹ کر لوں؟ ایڈجسٹ تو میں تمہارا نکالوں گا. ایک کوک کی بوتل دینا. کتنے پیسے ہو گئے اب تمہارے؟ 500 روپیہ ہوا, پیسے دے دیں. او شیخ صاحب یہ کیا, پیسے دیں, یہ کیا دے رہے ہیں؟ اب تم ایڈجسٹ کر لو. اچھا یہ بڑی زبردست چیز ہے, میں اس کو بلکہ بات کرنی بھی چاہیے کہ ہم بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم شاپ کیپر کے پاس جاتے ہیں, ڈپارٹمنٹل سٹورز میں بھی اب تو یہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے چینج کی جگہ پہ وہ باقاعدہ وہ ٹاپیز رکھی ہوتی ہے. تو
وہ ہو سکتا ہے کسی نے مطلب نہ لے لی ہو کچھ بھی تو وہ بیچ میں ایسے ہی اس کو خود بخود ہی رکھ دیتے ہیں. جی بالکل ان کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے جو انہوں نے شیخ صاحب نے کیا ہے, اور بہت زبردست میسج. جی بالکل ایسا ہی ہے, اسپیشلی ہم لوگوں کے لیے جو اس طرح. جی تو ویورز چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کی طرف. یار تمہیں تو کیوں ناراض ہوا ہے یار؟ میں نہیں کرنا بولتا یار, تو انج نہ کر, میں مر جاؤں گا. زبردست. یہ والے دن آ گئے ہیں اب. جی بالکل ایسا ہی ہے. ساکس وغیرہ اور شوز جو زیادہ پورا دن پہنتے ہیں, اور ان کے لیے میسج بھی ہے, اور بڑے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب سارا دن وہ انہوں نے شوز اتارنے نہیں اور رات کو جا کے اتارتے ہیں, تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے پاس پڑتا ہے نا تو اس کا یہی حال ہوتا ہے. اچھا تو آپ اپنے بارے میں بتائیں, کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ میں بہت زیادہ اس کا اہتمام کرتا ہوں, اور میرے پاس اس کے لیے ایک بلکہ ٹک بھی ہے, ٹپ بھی ہے کہ شوز پہنتے ہوئے جب آپ ساکس پہنتے ہیں اسپیشلی, اس میں ایک اگر آپ ٹیلکم پاؤڈر وغیرہ یوز کرتے ہیں اپنی انگلیوں کے بیچ میں اسپیشلی وہ, اور کاٹن کی جو ہے وہ ساکس اگر یوز کرتے ہیں تو اس طرح کے اسمیل نہیں آتی ہے. تو اٹس مین کہ یہ ٹپ سب کے لیے ہے اب. اور دوسرا یہ کہ گیلے پاؤں میں آپ نے نا کبھی بھی ساکس نہیں پہننی, تو اس سے جو ہے نا اس کا کافی حد تک جو ہے نا وہ یہ واقعی میں بہت زیادہ ٹپس ہو گئی ہیں ہمارے ویورز کے لیے. جی تو ویورز امید ہے آپ کو یہ ہمارا سیگمنٹ بھی پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے ہمارے دیے ہوئے لنک پہ آپ جا کے وہاں پہ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں اور اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گپ شپ نامہ. ویلکم بیک ویورز. جی تو ویورز چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے بوجھو تو جانے. جی تو سر کیا آپ اس سیگمنٹ کے لیے ریڈی ہیں؟ جی بالکل, کیونکہ یہ تھوڑا ٹف ہونے والا ہے. جی تو چلتے ہیں آج کی ہماری فرسٹ پکچر کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہوسٹ کیا ان پکچرز کو گیس کر پائیں گے یا نہیں. جی تو چلتے ہیں آج کی فرسٹ پکچر کی طرف. اچھا جی یہ نہیں سمجھ آ رہی, گیس سے ہی شاید کچھ ہو سکتا ہے. ہاں جی کچھ ہینڈس وغیرہ دیں. جی بالکل, انہوں نے پاکستانی ڈرامہ سیریل سے سٹارٹ کیا اور ایکٹر ڈائریکٹر ہیں اور ڈائریکٹ بھی کرتے ہیں موویز ڈرامہ سیریلز, اور بہت ہی فیمس ہیں. ان کا لاسٹ ایک ڈرامہ جو میں نے دیکھا تھا اور میں ان کو اسی ڈرامے سے جانتی ہوں, وہ ہم پہ نشر کیا گیا تھا. اور اگر میں آپ کو ان کا نام بتاؤں, ڈرامے کا نام اگر میں آپ کو بتا دوں, وہ انا ڈرامے سے میں نے تو ان کو انا ڈرامے سے جانا تھا. بہت ایک اسٹرانگ پرسنالٹی ان کو دکھایا گیا تھا اس میں. اچھا میں نے وہ ڈرامہ بھی نہیں دیکھا. جی, اور مجھے مینس کے فرسٹ پکچر آپ بالکل ان کے بارے میں جانتے نہیں. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پھر سے ایک چھوٹا سا بچہ ہے. ہاں جی کچھ ہینڈس وغیرہ دیں. جی بالکل, انہوں نے پاکستانی ڈرامہ سیریل سے سٹارٹ کیا اور ایکٹر ڈائریکٹر ہیں اور ڈائریکٹ بھی کرتے ہیں موویز ڈرامہ سیریلز, اور بہت ہی فیمس ہیں. ان کا لاسٹ ایک ڈرامہ جو میں نے دیکھا تھا اور میں ان کو اسی ڈرامے سے جانتی ہوں, وہ ہم پہ نشر کیا گیا تھا. اور اگر میں آپ کو ان کا نام بتاؤں, ڈرامے کا نام اگر میں آپ کو بتا دوں, وہ انا ڈرامے سے میں نے تو ان کو انا ڈرامے سے جانا تھا. بہت ایک اسٹرانگ پرسنالٹی ان کو دکھایا گیا تھا اس میں. اچھا میں نے وہ ڈرامہ بھی نہیں دیکھا. جی, اور مجھے مینس کے فرسٹ پکچر آپ بالکل ان کے بارے میں جانتے نہیں. جی تو سر اگر میں ان کے بارے میں آپ کو اور ہنٹس دوں تاکہ آپ ان تک پہنچ جائیں تو جی, تو ان کا جو آغاز ہوا تھا وہ فلم پرچی سے ہوا تھا. انہوں نے جو اپنے کریئر کا سٹارٹ لیا تھا وہ فلم پرچی سے لیا تھا. ابھی بھی آپ کو نہیں پتا چلا؟ میں نے وہ بھی نہیں دیکھی. اوکے, تو اس کے علاوہ ان کا بہت ایک فیمس ڈرامہ جو کہ ابھی کچھ دنوں پہلے تک ٹی وی پہ چل رہا تھا, وہ سبات ڈرامہ, اگر آپ وہ میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن اس کے حوالے سے تھوڑی سی میری تو اس میں ان کا بہت اچھا رول تھا. نہیں بالکل بھی نہیں. جی تو آپ نے ہار مان لی اس میں. بالکل. جی تو یہ ہیں عثمان مختار. ٹھیک ہے جی. پھر سے ایک چھوٹی سی کیوٹ سی بچی ہیں. بچی ہے, کیوٹ سی بھی ہے, چھوٹی بھی ہے, بہت چھوٹی ہے, اس لیے بالکل ابھی بھی آپ کو ان کے فیس کٹ سے نہیں پتا چل رہا کہ یہ کون ہے. نہیں. ان کا تعلق اسلام آباد سے ہے اور بہت ایجوکیٹڈ فیملی سے ہیں, خود بھی بہت ایجوکیٹڈ ہیں, اور اس کے علاوہ ڈائریکشن پروڈکشن اور انہوں نے خود بھی سٹارٹ لیا ڈرامہ سیریل سے, اور ابھی بھی اسلام آباد میں مقیم ہیں یہ. اور اس کے علاوہ بہت سے موویز میں بھی کام کیے انہوں نے ریسنٹلی.
اور ڈراموں میں ڈرامہ سیریل سے ہی انہوں نے famous اسٹارٹ لیا. drama جی سے بالکل. اس کے علاوہ موویز ابھی انہوں نے اسٹارٹ کی اور اپنا پروڈکشن ہاؤس ہے ان کا اسلام آباد میں. اوکے. جی بالکل. جی مووی ہے پرچی, اس کی ہیروئن ہے یہ. انفارچونیٹلی وہی بات ہے کہ میں نے دیکھی نہیں ہے. بہت کم ایسی پاکستانی فیمیل ایکٹریسز ہیں جو کہ اسلام آباد سائڈ سے جن کا تعلق ہوتا ہے. ان آپ کو کسی کا بھی نام نہیں معلوم ان میں سے؟ بالکل آپ نے ہار مان لی. ہاں جی. اتنا سب کچھ بتانے کے بعد بھی. یہ ریئل پکچر دکھائیں جی. جی یہ حریم فاروق ہیں. واقعی میں آج کا جو یہ سیگمنٹ ہے آپ کے لیے ٹف ہوتا جا رہا ہے. بالکل یہ ٹف ہے اور چلیں نیکسٹ میں کوشش کرتے ہیں. جی تو ویورز چلتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ پکچر کی طرف اور امید ہے کہ ہمارے ہوسٹ یہ پکچر گیس کر لیں گے. جی تو ہماری نیکسٹ پکچر ہے. جی تو سر اتنا چھوٹا سا بچہ میں کیسے جی بالکل یہ بہت چھوٹا سا بچہ ہے لیکن انہوں نے اپنا کریئر کا سٹارٹ جو ہے وہ ہوسٹنگ سے کیا ہے. بہت ہی اچھے ہوسٹ ہیں, بہت ہی چلبلے سے, بہت ہی اچھا کریئر کا آغاز بھی ہوسٹنگ سے. جی بالکل ہوسٹنگ سے ہی. فہد مصطفیٰ تو نہیں ہو سکتا. نہیں نہیں سر بالکل نہیں. وہ ہوسٹ آپ کے سامنے ہے بلو کلر کی جینز میں. بہت ہی اچھے ہوسٹ ہیں. تھوڑا سا کلیئر کریں نا اس کو. بہت ہی چلبلے سے ہیں سر یہ ہوسٹ. اچھا نہیں اب اس پکچر سے تو میں نہیں پہچان سکوں گا. سر تو میں آپ کو اتنا اچھا ہنٹ دے رہی ہوں, اتنا بڑا ہنٹ دے رہی ہوں کہ آپ اپنے نا سراؤنڈنگ میں دیکھیں. ایک ہوسٹ ہیں ہمارے پاس جنہوں نے بلو کلر کی جین ویئر کی ہوئی ہے. تو اگر ہمارے ہوسٹ تو یا پھر میں ہوں یا پھر موہد ہے. تو سر آپ ہیں یا کوئی اور. میں تو نہیں ہو سکتا تو یہ ڈیفینیٹلی پھر موہد ہے. جی بالکل سر, میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو ہنٹ دوں گی, آپ اس پکچر کو لازمی گیس کر لیں گے. یہ عبد المعید. چلیں شکر ہے ایک تو ہو گیا. جی بالکل یہ عبد المعید ہیں اور بہت اچھے ہوسٹ ہیں. ہاں بالکل. جی بالکل. ہم نے آپ کے لیے آج ایک سرپرائز رکھا تھا اپنے شو میں. دیٹس گڈ. جی بالکل. جی تو ویورز چلتے ہیں اپنی نیکسٹ پکچر کی طرف اور ہماری نیکسٹ پکچر ہے. جی سر ان کے بارے میں بتائیں. ان کے بارے میں آپ ضرور گیس کر لیں گے. اگین چھوٹا سا بچہ. جی بالکل. انہوں نے سٹارٹ کیا ڈرامہ سیریل سے, لیکن جب انہوں نے سٹارٹ لیا انڈسٹری میں, جب انہوں نے قدم رکھے تو ان کو اپنے ویٹ سے بہت ایشو تھا. انہوں نے انڈسٹری جوائن کرنے سے پہلے اپنے ویٹ کو کم کیا اور بہت مینٹین کر کے انڈسٹری جوائن کی اور بہت اچھے اچھے کردار انہوں نے نبھائے. اگر میں آپ کو ان کے بارے میں ہنٹ دوں تو یہ ہمیشہ چیلنج سے بھرا ہوا کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں اور ہمیشہ ایک ڈفرینٹ رول پلے کرتے ہیں ٹی وی اسکرین پہ. اور انہوں نے بہت سے ڈرامہ سیریلز میں لڑکی کا بھی کردار ادا کیا ہوا ہے. جی بالکل. ان کا ایک بہت فیمس ڈرامہ تھا عشق تماشا کے نام سے, اگر آپ اب ان کو گیس کر لیں تو, کیونکہ وہ بہت ہٹ ڈرامہ گیا تھا. اس میں بھی انہوں نے ڈبل رول پلے کیا ہوا تھا. فیصل قریشی. جی نہیں. ویسے وہ ڈرامہ میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن ویسے میں لڑکی کا کردار اگر آپ کہتے ہیں تو فیصل قریشی نے بڑی دفعہ کیا ہوا. جی بالکل. لیکن یہ کبھی یہ نابینا کا کردار ادا کرتے, ٹوٹلی ڈفرینٹ رول. ایک ڈرامہ سے نیکسٹ ڈرامہ کے لیے جب ان کو کاسٹ کیا جاتا ہے تو ٹوٹل ڈفرینٹ رول یہ جو ہے وہ رول کرتے ہیں. یہ زاہد احمد ہے. جی بالکل آپ کے ہم نام ہے, یہ زاہد احمد ہے. جی تو مینس کہ آپ نے ہار مان لی اور آج کا یہ سیگمنٹ جو ہے آپ کے لیے بہت ٹف رہا ہے. بالکل یہ ہار تو مان لیا لیکن یہ میرا فیوریٹ اداکار ہے. یہ الگ بات ہے, اس کا نام مجھے آج پتہ چلا کہ میرا ہم نام ہے, لیکن اس کے میں نے ڈرامے کافی دیکھے ہوئے ہیں. لاسٹ اس کا ڈرامہ جس میں اس نے واقعی وہ لڑکی کا کردار ادا کیا ہوا تھا اور بڑا زبردست جو ہے وہ اس کی ایکٹنگ جو ہے وہ بہت زبردست ہے اور اس کی آواز اسپیشلی جو کافی اچھی آواز ہے, دمدار آواز. جی بالکل. جی تو آج کا یہ سیگمنٹ آپ کے لیے بہت بھاری رہا ہے ویسے. بالکل. اور میرا خیال ہے کہ میں نے ایک ہی گیس کیا. جی بالکل میں ایک ہی گیس کیا ہے, وہ بھی ہنٹ کی بیس پہ. ہاں بالکل. جی تو ویورز امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ بھی پسند آیا ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا, دیکھتے رہیے گپ شپ نامہ. ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں گپ شپ نامہ اور گپ شپ نامہ کے آخری سیگ بن بلائے مہمان میں ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک کریکٹر کو بلاتے ہیں اور اس سے ہوتی ہیں باتیں جس میں ہماری سوسائٹی کے اندر سم ٹائم کوئی ایسا کریکٹر ہوتا ہے جس سے ہمارے کوئی نیگیٹو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور سم ٹائم کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. آج ہمارے آخری سیگمنٹ بن بلائے مہمان کے سیگمنٹ کے مہمان ہیں ایک خان صاحب.
خان صاحب ویسے تو بہت پیارے ہوتے ہیں, بہت زبردست ہوتے ہیں اور ہمارے لیے بہت ساری چیزیں لے کے آتے ہیں. سردی میں اسپیشلی جو ہے وہ ان کی کافی کاروبار ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے آج بات کریں گے اور بڑے انٹرسٹنگ شو ہونے والا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے جناب؟ اللہ کا بڑا شکر ہے, تم سناؤ ٹھیک ہے؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں. اپنا نام تو بتائیں پہلے, آپ کے نام بڑے پیارے پیارے ہوتے ہیں, آپ نے کیا نام رکھا ہوا؟ ہاؤ کنا ہمارا نام ہے زریاب گل خان. زریاب گل خان. تین نام ایک بندے کے؟ ایک نام ہوتے ہیں نا, زریاب گل خان. اچھا. گل ہمارا والد صاحب کا نام ہے نا, زریاب گل خان ہو گیا. اچھا اچھا اچھا. اچھا کیا کام کیا کرتے ہیں؟ وہ بڑا تمہارا ہمارا کاروبار کی نہیں پتہ ہے یار. بہت سارے کاروبار ہوتے ہیں آپ کے, آپ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ چوڑی یہ دیکھو, ہمارا سب سے پہلے ہمارا تندوری ہے. تندوری؟ وہ تندوری نہیں ہوتے یہ جس میں روٹی لگاتی ہے, تندور. وہی. اچھا تندور ہے, وہ تندوری ہے. کتنے تندور ہیں پورے شہر؟ ہمارا 2 تندوری. 2؟ ایک ہمارا ڈرم چوک میں. اچھا ڈرم چوک. ڈرم چوک وہ کون سا ہے؟ وہ یہ وہ ڈرم چوک نہیں ہے, مجھے نہیں پتا پورے وہ چیل والا ڈرم چوک یہ رہا. چوک علامہ اقبال. ہاؤ کنا وہی. اچھا ادھر ہمارا ایک تندوری ہمارا کینٹ چونی میں. اچھا کینٹ چونی. کینٹ میں چھاونی ایک ہی ہوتا ہے نا, آپ کینٹ وہی کینٹ چونی میں ہمارا 2 تندوری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم کیست پہ کام کرتا ہے. کیست پہ. کس پہ؟ کیست پہ یہ رہا. کیست کیا ہوتا ہے؟ وہ کیست نہیں ہوتا ہے وہ جو مہینے کے بعد پیسے دیتا ہے. قسط پہ. ہاؤ کنا وہی. اچھا کیا چیز دیتے ہیں قسط پہ؟ کیا دیتے ہیں کیست میں؟ دیکھو ہم دیتے ہیں فریج دیتے ہیں. اچھا. اور ٹی وی دیتے ہیں. اچھا. اور منجی دیتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. وہ صرف الماری دیتی ہیں. اچھا. وہ برتن بھی دیتے ہیں, قالین بھی دیتے ہیں. کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے مطلب؟ وہ سارے لوگ لیتی ہے نا ہمارا سے کیست پہ لیتی ہے. اچھا اس حوالے سے مجھے تھوڑا سا پتہ بھی چلا ہے کہ جو آپ دیتے ہیں چیزیں اس کے اگر 10,000 کی ہے تو آپ اس کے 15-20 ہزار چارج کرتے ہیں قسطوں پہ. تو وہ مڑا وہ دیکھو نا 1.5 سال کے بعد پیسے لینے. اچھا. وہ ایک کیسا دیتے ہیں, ایک کیسا چیز اٹھا کے اپنے گھر میں لے جاتے ہیں. تو پھر 1 سال کے بعد وہ پیسے پھر اسی طرح سے ہمارا کو ملتی ہے نا. وہ توڑا کر کے. اگر کوئی نہ دے پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں دے, ہم پٹھان کا بچی ہے, زبان کا پاکی ہے کنا. وہ ہم لے کے آتے تو گھر بیٹھ جاتے. آپ تو پٹھان ہے, ہو سکتا آگے سے وہ کوئی اور ہو تو وہ نہ دے, بھاگ جائے. وہ ایسا کوئی بات نہیں ہے. نسوار کا تھی نہیں. اچھا نسوار یہاں پہ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھ یہ ہمارا قوم ہے. یہ دیکھو یار یہ ہمارا اسٹوڈیو گندا کر رہے ہیں آپ. نہیں ایسے کوئی بات نہیں. نسوار کیوں کھاتے ہیں آپ ایسے؟ دیکھ یہ نسوار بڑا چنگی چیز ہے یار. کیا ہے؟ کبھی کسی ڈاکٹر نے بولے نسوار نہیں کھاؤ, ڈاکٹر بولتے سگریٹ نہیں پیو, ڈاکٹر بولتا پان نہیں کھاؤ, اس سے کینسر ہوتی ہے. کبھی کسی ڈاکٹر نے بولے نسوار نہیں کھاؤ, بڑا 10 روپے کا لیتا, 1 ہفتہ گزرتا. نسوار نہیں ہو ویسے کہ نشہ کوئی بھی ہے. تمباکو نوشی, یہ تمباکو نوشی میں آتا ہے نا, تمباکو نوشی اس میں بے شک آتی ہو نہیں. یہ ہمارا کو مزہ دیتی ہے, 10 روپے کا لیتا ہے. اچھا کیا ہوتا ہے ویسے نسوار ڈالنے سے, کیا ہوتا ہے؟ بس اس کا یہ اچھا لگتے ہیں نہیں, نسوار ادھر رکھتی ہے تو پھر ہم اپنا سرور میں ہو جاتی ہے. سارا منہ بھی گندا کرتا ہے ہمارا اسٹوڈیو میں. آپ نے گندا نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے. کیوں اسٹوڈیو کیسے گندا ہوگا؟ یہ دیکھو کتنی وہ نہیں نسوار ہم کہتی ہے, اسٹوڈیو تمہارا گندا کیسے ہوگا؟ نہیں تو وہ آپ نے وہ ایسے کیا نا گندا سا. نہیں ایسا کوئی بات نہیں. سردی آ گئی ہے, سردیوں میں تو آپ کے اور بہت سارے کاروبار آ جاتے ہیں. تو آج کل جو سٹارٹ ہوا ہے کیا پلان کیا ہے آپ؟ لانڈا بازار. اچھا لانڈا بازار, لانڈا کا مال. اچھا ہاؤ کہ نا وہ پچھلے 2-3 سال سے ہمارا پاس مال پڑا ہوا تھا. تمہارا کو راز کی بات بتاتی. ہاؤ کہ نا ہمارا پاس مال پڑا ہوا تھا. یہ پیچھے کرونا آ گیا نا, کرونا کی وجہ سے وہ شپ ہی نہیں آیا. اچھا کرونا کی وجہ سے آپ لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں؟ وہ ہمارا مال آتی ہے نا ادھر سے, باہر سے آتی ہے, انگلینڈ سے جو مال آتے ہیں نا, وہ بڑا جو پنڈ آتی ہے. اچھا لنڈے کا بازار ہے وہ ہم ادھر کراچی سے لے کے آتی ہے, تو وہ کرونا کی وجہ سے نہیں آیا. تو 2-3 سال پہلے کا مال پڑا ہوا تھا ہمارا پاس. اچھا 5 روپے 10 روپے کا ایک پیس ہمیں پڑتی ہے, وہ 400-500 کو آج کل بکتی ہے. اچھا بڑا پیسہ کماتے ہیں آپ. تو وہ دیکھو نا 2 سال سے ہم نے سنبھالا ہوئے نا وہ مال, وہ سارا ادھر وہ پیچھے سٹور لگا ہوا ہے. کہاں پہ ہے ویسے یہ ہمارا پورا شہر میں, پورے شہر میں. دیکھو ریلوے روٹ پہ, اور پھر اس میں لائی بازار میں, پھر اس میں وہ کیا وہ بوڈی بازار میں, اچھا پھر وہ موری دروازہ میں, پھر وہ کیا وہ رنگ پورا چوک میں. ہمارا 3-4-5 جگہوں پہ سٹال لگا ہے. ہاؤ کہنا. اچھا اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ آپ کتنے لوگ ہیں؟ پورا ظاہری بات ہے آپ کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے کوئی. بہت بڑا خاندان ہے. اچھا بہت بڑا خاندان ہے. یہ ہمارا چچا زاد ہے, ہمارا ماما زاد ہے, ہمارا پوپی زاد ہے, ہمارا ماسی زاد ہے. یہ ہمارا جتنا بھی ہے نا ہمارا بھائی لوگ ہے.
वो सारा अपना वो इधर अपना बेगम जाना को भी लेके आ गया, छोटा छोटा बच्चा भी, अच्छा बच्चा लोग वो भी सबको इधर लेके आ गया। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? हमारा बच्चा तो 14-15 बच्चा होगा ज्यादा से ज्यादा, इतना नहीं है, पंजाब में इतना नहीं होता। बड़ा ये रहा, तुम तो आशा जाते ये रहा कमाल करती। अच्छा ये बताएं, हमारे पास टीम नहीं है। अच्छा हर चीज को मुअन्नस क्यों बना, आप मुज़क्कर को मुअन्नस बना देते हैं, मुअन्नस को मुज़क्कर बना देते हैं, कैसे? लड़की को लड़का और लड़के को लड़की बना देते हैं। तो यही तो बात नहीं, जब तुम करती है बात वही हम करती है। नहीं करती नहीं, मैं करता हूँ। तो यही की बात है ना ये रहा, वो यही की बात। दूसरी बात ये कि आप शहरों के नाम भी कैसे और जरा आप बताएं, मुल्तान बोल के बताएं। मुल्तानी, मुल्तानी, गुजरावाला, गुजरावाली, सियालकोट, सियालकोटी, पेशावर, पेशावर। अच्छा पेशावर, अपना पेशावर, पेशावर बाकी सब कुछ जो है ना मुअन्नस बना दिया, वो क्यों? वो पेशावर है। अच्छा वो आपका अपना जो है वो पेशावर है, बाकी सारे मुल्तानी है, पेशावर है, पेशावर है, पेशावर बहुत बड़ा पेशावर है। अच्छा हाँ। अच्छा कावा शावा भी आपका बड़ा बिकता है मेरे हाल में, देखता हूँ। क्या बात है, हम कावा पीती, हम चाय नहीं पीती। अच्छा चाय नहीं पीती है, कावा पीती है, नसवार खाती है। कौन है नसवार? कौन? खान साहब आप सारे ये आपने जेब में रखे ना, ये इसको जेब। खान साहब आप सारे कारोबार करते हैं, लेकिन आप ड्राई फ्रूट्स का कारोबार नहीं करते। सर्दी आ गई और वो भी ड्राई बड़ा फ्रूट्स के कारोबार के बारे में बताएं। वो क्या होते हैं? वो सर, आप इनको समझाएं। मूंगफली वगैरह, अखरोट, पिस्ता, क्यों नहीं वो हमारा चिलगोजा आती है, मूंगफली आती है, और रेवड़ी आती है, अखरोट आती है। नाल होना चलगोजा तो मेरा ख्याल है कि वो कोई बंदा खा ही नहीं सकता, इतना आपने महंगा कर दिया हुआ। वो महंगा हमने नहीं महंगा किया ना यार, कमाल करती है। क्यों? वो महंगा हमने नहीं किया, वो बेचते आप वो पीछे से हमारा को चमन से आती है ना, वो महंगा आती है। बता रहे हैं कि आपको एक लंडे का जो पीस है वो 5 रुपए का पड़ता है, तो इस तरह चलगोजा भी आपको सस्ता ही पड़ता होगा ना। वो तो पुराना नहीं होता है ना, लंडा पुराना होता है, वो पड़ा रहता है, वो तो ताज़ा आती है यार। अच्छा इसके अलावा कुछ शेर व शायरी भी आप, मुझे लगता है कि कुछ करते हैं, मुझे पता चला है। हाँ क्यों नहीं, देखो ना हमारा मुझे का स्टाइल नहीं है, तुम्हारा को देखता। देखो शेर व शायरी से हमारा को लगाव है। अच्छा पहला पठान देखा है जिसको शेर? क्यों नहीं यार, कमाल करती है इलामा इकबाल का शेर। अच्छा इलामा इकबाल, हमारा को इलामा इकबाल का एक शेर आती है, इलामा इकबाल को हाथ डालने लगे। वो नहीं है, वो इलामा इकबाल का शेर आती है, हमने बस में पढ़ा। अच्छा चलें जी, अल्लाह खैर करे, ऐसे बड़े शायर। वो शेर हमने बस में भी पढ़ा, वो ट्रक के पीछे भी लिखी होती है। नहीं यार, इलामा इकबाल के शेर नहीं लिखे होते। वो लिखे होते नहीं यार, लोग लिखते हैं ना, हम पढ़ लेती है। अच्छा चलो सुनाओ। वो इलामा इकबाल के शेर, इलामा इकबाल बोलती है नहीं है बोलता है वो, उनका तो ख्याल रख लो यार। वही बात करती है कि इलामा इकबाल बोलती है। नहीं बोलता है, इलामा इकबाल बोलता है, इस पे हम नहीं छोड़ेंगे आपको। चलो हम बोलती है, इलामा इकबाल बोलते हैं। हाँ अब बताओ। खुद ही को कर्म भला नहीं है इतना। क्या ये शेर बोलती है, तुम सुनो दोबारा बताएं। खुद ही को कर भला नहीं है इतना। ये क्या यातना, ये तो मैंने कोई भी नहीं सुना इनको। ये वो हमारा जुबान अपने है ना, आपने कुछ सुना? नहीं, मैंने भी ऐसा नहीं सुना। हमारा जुबान अपने, देखो खुद ही को कर बुलंद यातना क्या तकदीर से पेली। अच्छा खुद ही को कर बुलंद यातना क्या तकदीर से पेली। खुदा बंदे से खुद पूछे, बताओ तुम्हारा रजाई किधर? यार अल्लाह का नाम है। तुम्हारा कुछ शेर याद है ना, हमने तुम्हारा को सुनाया। खान साहब इतने बड़े शायर को, शायर मशरक हमारे कौमी शायर का शेर का वो देखें, वो है खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आपने रजा को रजाई बना दिया। हमारा जुबानी से हम क्या करें, पैसा जाता है। तो फिर ना बोलो ना, चले कोई बस वाला को शेर सुनाए। वो तो बस वाले तो शेर सुनाया तुम्हारा। ये बस वाला है, ये बस पे लिखा हुआ था, उधर हम बैठे थे, वो बस खड़ा था। आपकी बस में नहीं है ये जो आपने बुलाया? नहीं बस पे लिखा। खान साहब आप इतने कारोबार करते हैं, आप उनमें आपसे भूल चूक नहीं होती? आपको शेर में सिर्फ भूल चूक हो गई है आपको। वो शेर देखो एक हमारा कोई याद है, पैसे लेते हुए कि जी ये उधर हम नहीं बोलती है, उधर नहीं बोलती है, वो हमारा कारोबार है। पैसे गिनते हुए आपको भूल नहीं होती? नहीं उधर नहीं, जुआ दुआ द्रेश लोश पग उधर नहीं भूलती है। उधर कैसे भूलेगी? अच्छा तो आप ये भूल गए। अच्छा गिनती सुनाए जरा, बड़ी जबरदस्त गिनती। जुआ दुआ द्रेश लोश पग बस वो नहीं, आगे भी सारा आते नहीं यार, तुम्हारा टाइम जा होगा ना। जी नाज़रीन, आपने देखा आज के प्रोग्राम में हमारे गुल खान को, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि मुझे भी आज बहुत मज़ा आया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और गेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।